अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम 12वीं क्लास की सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स को शहरियत भी बोलते हैं और ये 12वीं क्लास की है, सेकंड ईयर की। तो दूसरा चैप्टर है, उसके लॉन्ग सवालात हम कर रहे हैं। तीसरा जो है वहाँ से इंशाइया शुरू होता है, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन लंबे सवालात भी बोलते हैं। तो आज हमारे पास पांचवी यूज है तीसरे क्वेश्चन की कि 1973 के आइन के अहम खुदुखाल लिखें। तो जवाब यहाँ नीचे से शुरू हो जाता है, यहाँ से। लेकिन मेरा मूड है कि मैं डायरेक्ट जवाब आपको न दूं, क्योंकि इतने अच्छे नंबर नहीं दे पाएगा एग्जामिनर पे। अच्छा तासुर डालने के लिए आप अगर ये भी साथ लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो बच्चे 100 में से 99 या 98 लेना चाहते हैं। तो डायरेक्ट जवाब देने के बजाय आप यहाँ से लिखें कि 1973 के आइन का पस मंज़र या सिर्फ पस मंज़र। ये यहाँ तक जो मैं बताऊंगा नीचे तक, वो आप लिखें तो भी ठीक है, न लिखें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो 10 में से आपको 10 मार्क मिलेंगे, अगर न लिखेंगे तो आपको 10 में से 8 मार्क मिलेंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मशरकी पाकिस्तान सॉरी ये 1973 का आइन कैसे बना। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद फौजी हुकूमत ने इक़्तिदार 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपार्द किया। फौजी हुकूमत ने क्या किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये दिया इक़्तिदार, जिन्होंने सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से इक़्तिदार संभाला। आइन साजी के लिए कौमी असम्बली ने 17 अप्रैल 1972 को तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 25 रुकनी दस्तूर साज कमेटी कायम की। आइन साज जो कौमी असम्बली है, उसने 17 अप्रैल 1972 को क्या किया? तमाम पार्ली जमातों के नुमाइंदों को मुश्तमिल 25 रुकनी दस्तूरसाज कमेटी कायम की। दस्तूरसाज कमेटी ने 20 दिसंबर 1972 तक अपना काम मुकम्मल कर लिया। ये मुसवदा 2 फरवरी 1973 को कौमी असम्बली में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया गया। 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने इसकी मंजूरी दे दी। 12 अप्रैल को सदर पाकिस्तान ने भी इस पे दस्तखत कर दिए। सेनेट की तश्कील के बाद 14 अगस्त 1973 को ये आइन पाकिस्तान में नाफिज हुआ। 14 अगस्त 1973 को। अब इसको आगे पढ़ते हैं। 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन तहरीर चलाई गई, जिसके नतीजे में 5 जुलाई 1977 को फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके आइन मुअत्तल कर दिया। 1985 में मरलावार आइन बहाल कर दिया गया, लेकिन इसमें मुतअद्दिद तब्दीलियाँ भी की गईं, जिनको 8वीं तरमीम के आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। बाद अज़ामिया नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 13वीं तरमीम के ज़रिए अख्तियारात में वज़ीर आज़म के अख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। 12 अक्टूबर 1999 को फ़ौज ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सरबराही में इक़्तिदार संभाल लिया। आइन फिर से मुअत्तल कर दी गई और मुल्क की हंगामी हालत नाफिज की गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ओहदे को चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया। क्या हुआ? नवाज शरीफ आया, उसने वज़ीर आज़म के ओहदे को ऊपर ले जाने का बोला, लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ आए 12 अक्टूबर 1999 को। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सदर को ओहदा होगा। 21 अगस्त 2002 को कानूनी ढांचा का हुक्म LFO जारी किया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किया गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत आइन में मुतअद्दिद तब्दीलियां की गईं और मार्शल लॉ ज़वाबित को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 30 दिसंबर 2003 को 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए LFO को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इसमें मुतअद्दिद तरामीम की गई, जिससे सदर के अख्तियारात दोबारा बढ़ गए। ताहम अप्रैल 2010 में पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली 18वीं तरमीम के ज़रिए पार्लिमानी निज़ाम की रूह के मुताबिक वज़ीर आज़म के अख्तियारात बढ़ गए। 1973 के आइन की अहम खसूसियात। इफ्तिताहिया। इस आइन का इफ्तिताहिया भी पहले 2 दसातीर की तरह था। करारदाद मकासद को आइन के इफ्तिताहिया में शामिल किया गया, जिसे मार्च 1985 में एक सदारती हुक्म के जरिए नाफिज किया गया। आइन की खसूसियात वाला असल जवाब यहाँ से शुरू हो जाता है। वो जो मैंने पीछे बताया, अगर वो लिखेंगे अच्छे नंबर आएंगे। एक सदारती हुक्म के जरिए आइन का बाकायदा हिस्सा बनाया गया। इस रूह से हकमियत अल्लाह ताला को हासिल है, जिनके लिए जिन अख्तियारात का इस्तेमाल पाकिस्तानी अवाम को करना है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दस अमानत है। ये नहीं तमाम अख्तियारात जो
بھی بندہ استعمال کرے گا وہ اللہ کی امانت سمجھ تو یہ کرے گا۔ تحریری آئین 1973 کا آئین ایک تحریری آئین ہے جو 280 دفعات پر مشتمل ہے، جس کی 6 شیڈول اور 12 حصوں میں درجہ بندی کی گئی۔ یہ آئین پاکستان کے دونوں سابقہ دساتیر پر مفصل ہے۔ نیم استوار آئین، یہ آئین نیم استوار آئین ہے، یعنی نہ تو اتنا استوار کہ امریکی آئین کی طرح آئین میں تبدیلی انتہائی مشکل ہو، نہ ہی برطانیہ کی طرح اس قدر لچکدار کہ پارلیمنٹ عام قانون کی طرح آئین میں تبدیلی کر سکے۔ آئین ترمیم کا بل پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں ایوان 2/3 اکثریت سے ترمیم کی منظوری دے دیں تو صدر کی رسمی منظوری سے آئین میں ترمیم ہو جائے گی، تاہم صوبوں کی حدود کے متعلق کسی بھی ترمیم کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے منظوری لازمی ہے۔ یعنی نیم استوار آئین، سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر یہ لچکدار ہے، لچکدار ربڑ کی طرح، یعنی پھیل بھی سکتا ہے، سکڑ بھی سکتا ہے، اس کو چاہیں تو بڑا کریں، چاہیں تو چھوٹا کریں، چاہیں تو اس میں ترمیم کریں۔ وفاقی نظام 1973 کے آئین کی روح سے پاکستان کو ایک وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی آئین ایک قبائلی صوبوں پر مشتمل ہے۔ آئین کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مابین تقسیم اختیارات یوں کی گئی: ایک وفاقی فہرست ہے جس میں پارلیمنٹ قانون ساز اسمبلی کی مجاز ہے، جبکہ مابقی اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت متصلہ امور کی فہرست ختم کیے جانے سے صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا۔ متعلقہ امور کی فہرست کے خاتمے سے متعدد محکموں اور وزارتیں اور ان سے منسلک ادارے صوبوں کو مل گئے۔ پارلیمانی نظام، پارلیمنٹ والا نظام 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ ابتدائی آئین کے تحت صدر برائے نام اختیارات کا حامل تھا۔ صدر برائے نام یعنی صدر کے پاس ایسے اختیارات ہیں جیسے نہیں ہیں، جبکہ حقیقی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں، اس کی کابینہ کو حاصل ہیں۔ تاہم 1985 میں 68ویں ترمیم کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا گیا۔ 13ویں آئین ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات کم کر کے وزیر اعظم کو دوبارہ صاحب اختیار بنایا گیا، لیکن 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کو پھر کئی اہم اختیارات مل گئے۔ تاہم 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کو پھر بالادست حیثیت حاصل ہے اور صدر کے اختیارات میں کمی واقع ہو گئی، جو پارلیمانی روایات کے مطابق ہے۔ 2 ایوانی مقننہ 1973 کے آئین کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملک میں پہلی بار ایوانی مقننہ کا نظام اختیار کیا گیا جو وفاقی نظام کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کا نام دیا گیا، جس میں 4 صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی۔ قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں سے 10 نشستیں اقلیتوں اور 60 خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ ایوان بالا کو سینٹ کا نام دیا گیا ہے، جس میں وفاقی اکائیوں کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ کل ارکان کی تعداد 104 ہے، ہر صوبے کو 23، وفاقی دارالحکومت کو 4، جبکہ قبائلی علاقہ جات کو 8 نشستیں حاصل ہوں گی۔ 2 ایوانی مقننہ یعنی 2 ایوان ہوں گے، اس میں 342 ارکان ہوں گے، 10 نشستیں ہوں گی اقلیتوں میں، 60 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ کل ارکان جو ہوں گے اس میں 104 ہوں گے، ہر صوبے کو 23، وفاقی دارالحکومت کو 4، جبکہ قبائلی علاقہ جات کو 8 نشستیں دی جائیں گی۔ آزاد عدلیہ آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی، ججوں کو ملازمت کا تحفظ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت اب اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرری ایک 7 رکنی عدالتی کمیشن کی تجویز پر ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ انہیں صرف اعلیٰ عدالتی کونسل کی رپورٹ پر برطرف کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ آئین اور عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ قانون کی حاکمیت آئین کی روح سے قانون کی حاکمیت کا اصول تسلیم کیا گیا، یعنی قانون کی حاکمیت ہوگی، قانون جیسا چاہے گا کرے گا۔ وہ تمام شہریوں کے تحفظ کی قانونی ضمانت دی گئی۔ آئین میں وضاحت کی گئی کہ قانون جواز کے بغیر حکومت کوئی ایسا کام کرنے کی مجاز نہ ہوگی جس سے کسی شخص کی آزادی عزت متاثر ہو۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی شخص کو ایسا کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا جس کی قانونی اجازت دیتا ہو۔ تمام شہریوں پر خواہ وہ سرکاری ملازم ہو یا نجی حیثیت سے کسی مقدمہ میں ملوث ہوں، اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے ملکی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ملک میں جو بندہ رہتا ہے وہ تمام حقوق کا حامل ہے۔ اسلامی دفعات 1973 کے آئین میں پہلے دونوں دساتیر زیادہ اسلامی دفعات شامل ہیں۔ پہلی دفعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔
ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہونا ضروری ہیں، اقلیتوں کو ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ اقلیتیں کون ہوتی ہیں؟ اب یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو یہاں پہ ہندو، سکھ، عیسائی، دوسرے مذہب کے لوگ، بدھ مت کیا ہوں گے؟ اس اقلیت ہے۔ مسلمان کی تعریف بھی آئین میں شامل کی گئی، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی اور قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ حکمت عملی کے اصول بھی آئین میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ اصول آئین کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئین میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے تمام ادارے اپنے فرائض ادا کرتے وقت حکمت عملی کے اصولوں کو اپنائیں۔ ان اصولوں میں معاشی اور معاشرتی بہبود، تعصبات کا خاتمہ، خواتین کے حقوق کا تحفظ، اقلیتوں کو تحفظ، اسلامی ممالک سے بہتر تعلقات، خاص طور پہ قابل ذکر ہے بنیادی حقوق۔ آئین میں ہر شہری کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی اور ان کو اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے تحفظ دیا ہے۔ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے حقوق کے منافی قومی منافی قانون ساز اسمبلی کی مجاز نہیں ہے۔ اعلیٰ عدالتیں ایسا قانون جو اعلیٰ عدالتوں میں دی گئے بنیادی حقوق کے منافی کا عدم قرار دے سکتی ہے۔ آئین کے تحت ہر شہری کو حق جائیداد، حق زندگی، حق تحریر، حق تقریر، حق مذہب، حق جلسہ و جلوس، حق معاہدہ، حق ووٹ اور نمائندگی، سرکاری ملازمت، غیر جانبدارانہ ٹرائل، معلومات تک رسائی اور بچوں کو مفت تعلیم کا حق حاصل ہے۔ براہ راست انتخابات۔ آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے براہ راست انتخابات کا طریقہ رائج کیا گیا جو عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ جمہوریت ہے، تاہم سینٹ اور صدر کے انتخابات کے لیے بالواسطہ طریقہ انتخاب اختیار کیا گیا ہے۔ سرکاری زبان کون سی ہوگی جی؟ آئین کی دفعہ 251 کے تحت اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، تاہم انگریزی اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت سے استعمال کی جا سکی جب تک اردو اس کی جگہ نہ لے لے، تاہم علاقائی زبانوں کی ترقی کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ واحد شہریت۔ عام طور پر وفاقی مملکت میں دوہری شہریت کا طریقہ کار رائج ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہر شہری کو مرکز کے ساتھ ریاستوں کی شہریت بھی حاصل ہے، لیکن پاکستان میں ہر شہری کو صرف پاکستان کی شہریت حاصل ہے، صوبوں کی نہیں۔ استحصال کا خاتمہ۔ آئین میں وضاحت کی گئی کہ ملک میں ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ دولت کو ضبط کیا جائے گا، حکومت کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ نجی ملکیت کی حدود مقرر کرے، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا تحفظ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ پیسے جوڑ کے اکٹھے کام اور ادھر ادھر اور دوسرے لوگوں کے حقوق ضبط کرے، ان کے پیسوں کا بھی تجزیہ کیا جائے گا۔ آئین کا تحفظ۔ آئین کی دفعہ نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ سنگین جرم کا مرتکب ہوگا۔ اس کی عبرتناک سزا کا تعین پارلیمنٹ کرے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد اب عدالتیں بھی اسے جائز قرار دینے کی مجاز نہ ہوں گی۔ ریفرنڈم۔ آئین کی 18ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم اگر کسی اہم مسئلے پر ریفرنڈم کرانا چاہے تو اسے پارلیمنٹ کو بھجوانا چاہے گا۔ اگر پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اس کی منظوری دے، ہاں یا نہ کی صورت میں عوام کے سامنے جواب مانگا جائے گا، یعنی جو آئین بنے گا وہ عدالت میں جائے گا، عدالت منظور کرے گی، پھر عوام اس کو قبول کرے گی تو وہ چلے گا، نہیں تو نہیں۔ اللہ حافظ اسی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں نے کافی محنت سے آپ کو پڑھایا ہے، اور اگر ویڈیو میں کہیں کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، آپ کے والدین کو زندگی دیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔